वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह ही के लिए हैं तमाम अच्छे नाम। फदऊहु बिहा, पस उससे दुआ करो उसके नामों के जरिए, उसको पुकारो उसके उन अच्छे नामों के जरिए। वदरुल्लज़ीना युल्हिदून फी अस्माइह, और जो लोग अल्लाह ताला के नामों में कजरवी इख्तियार करते हैं उनको उनके हाल पर छोड़ दो। सयुजज़ौन मा कानू यामलून, अन करीब जो उन्होंने करतूत किए हैं उनकी वो सजा पा जाएंगे। यानी जो अल्लाह ताला के नामों में कजरवी इख्तियार करते हैं। तावील खास के एतबार से तो मुशरिकीन अरब के बारे में है कि उन्होंने अल्लाह ताला के नामों के खुद से मोनस रख लिए थे। अल्लाह ताला का नाम है अल अजीज, तो उन्होंने इससे मोनस उज्जा नाम का एक बुत डिवाइस कर लिया था, उसकी मोनस बना के। जबकि अल्लाह तबारक व ताला की तो कोई बीवी नहीं है, ना अल्लाह ताला की कोई बेटी है, ना बेटा है। अल्लाह तो अहद है, अकेला है। अल्लाह समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी बराबरी का कोई भी नहीं है। तो इस तरह की कजरवी उन्होंने अल्लाह ताला के अस्मा में इख्तियार कर ली थी। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है इनका अंजाम तो अनकरीब ये क़यामत वाले दिन देख लेंगे। लेकिन साइमल्टेनियस कंट्रास्ट, हमेशा हक परस्त लोग दुनिया में मौजूद रहेंगे। वमिम्मन खलकना उम्मतुन यहदून बिल हक, हमने ऐसी उम्मत भी पैदा की है जो हक की तरफ रहनुमाई करती है। अहले हक हमेशा दुनिया में रहेंगे। वबिही यादिलून, और वो हक के साथ अदलो इंसाफ भी करते हैं। तो अहले हक से दुनिया कभी खाली नहीं होगी, अहले हक हमेशा इस दुनिया पर मौजूद रहेंगे। ये दो आयात इंशाअल्लाह ताला अब इस कॉन्टेक्स्ट में मैं डिटेल से गुफ्तगू करूंगा। कुरान पाक अपने बंद कर दीजिए, अब डिटेल के साथ इंशाअल्लाह ये अस्माए आज़म के हवाले से डिस्कशन होगी। तो ये हमने जो सूरतुल अराफ की आयत नंबर 180 पढ़ी, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए हैं सारे अच्छे नाम। फदऊहु बिहा, पस उसे पुकारो उसके नामों के साथ। तो ये भी तवस्सुल और वसीला इख्तियार करने का एक जरिया है अल्लाह ताला के अस्मा। वसीले की कुल 6 इकसाम हैं जो किताब व सुन्नत से साबित हैं। वो आज महल नहीं, मैंने उस पर पूरा डिटेल लेक्चर दिया है, तकरीबन 1.5 घंटे की गुफ्तगू है। वसीला और तवस्सुल के सही अहकाम व मसाइल, मसला नंबर 43 के नाम से ahlesunnatpak.com पे। उन 6 में से 5 वसीले ऐसे हैं जो किताब व सुन्नत से सही साबित हैं, और एक ऐसा है जो साबित नहीं है। और जो 5 साबित हैं उनमें से पहला वसीला मैंने यही बताया था उसमें, और यही आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ही के लिए हैं अच्छे नाम, उसको उसके नामों के जरिए पुकारो। इस कॉन्टेक्स्ट में सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, 99, जो उन्हें याद कर लेगा या हिफ्ज कर लेगा या पकड़ लेगा। ये सारे माने हो सकते हैं क्योंकि अरबी में अल्फाज हैं मन अहसाहा दखल अल जन्ना, जो उन्हें पकड़ लेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में है। और बुखारी और मुस्लिम के दूसरे तुरुक में इसके साथ वो अल्फाज भी हैं कि अल्लाह ताला वित्र है, यानी अल्लाह ताला ताक है, यानी अकेला है। ऑड, वित्र अरबी में कहते हैं ऑड को, उर्दू में हम ताक कहते हैं। अल्लाह वित्र है और वित्र से मोहब्बत करता है। तो इसका सही तुरुक भी अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी और मुस्लिम में हमें इस हदीस के साथ मिल गया। लिहाजा इसी से इज्तिहादन कई एक बातें लोगों ने जो डिवाइस कर ली हैं, तो उसमें कोई ऐसा शरी फतवा नहीं लगता। मिसाल के तौर पर नमाज जनाजा में लोग ताक सफ़े बनाते हैं कोशिश करके, तो इसमें कोई शरी तौर पर ममानियत नहीं है। लेकिन अगली सफ मुकम्मल नहीं हुई और जबरदस्ती ताक बनाने की कोई कोशिश करेगा तो पिछलों की नमाज ही नहीं होगी। तो ये नहीं काम होना चाहिए। तो कहते हैं जी ताक अल्लाह ताला पसंद करता है, अल्लाह ताला ताक पसंद करता है, इसमें कोई शक नहीं है। नमाजों की फर्ज रकतों की तादाद भी दिन रात में 17 है। 2 फजर के, 4 जोहर के, 4 असर, 3 मगरिब, 4 इशा, ये भी जो है वो ऑड बनते हैं। इसी तरीके से तवाफ़े काबा के जो चक्कर हैं वो भी 7 हैं। लेकिन
جنت کے 8 دروازے ہیں، اللہ کے حروف 4 ہیں، الف لام لام ہا، اور محمد کے بھی حروف 4 ہیں، میم ہا میم دال. تو چاہے جفت ہو یا آڈ ہو، یہ دونوں ہی اللہ کے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو نمازوں کی فرض رکعتوں کی جو تعداد ہے، مغرب کو چھوڑ کے ساری ایون ہے، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے اور 4 عشاء کے. تو بہرحال وطر اللہ تعالیٰ کو اس حوالے سے پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی طاق ہے اور طاق سے محبت کرتا ہے. اچھا، اب جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک حدیث ہے 3507، جس میں 99 نام گنوائے گئے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور اسی روایت کو پکڑ کر جو ہمارے قرآن پاک پاکستان سے پرنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے وہ چھاپ دیے ہوئے نام 99. قرآن کے شروع میں 99 نام اللہ تعالیٰ کے، اور قرآن کے اینڈ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف 99 نام انہوں نے منسوب کیے ہوئے ہیں. حالانکہ دونوں طرف جو نام ہے ان میں سے اکثر نام کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. اور وہ جو روایت ہے 3507، وہ تمام محدثین کے نزدیک پکی ضعیف روایت ہے. اس میں ولید بن مسلم مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کئی ایک سکم موجود ہیں. تو وہ روایت کسی بھی محدث، چاہے وہ قدیم محدث ہوں یا آج کے دور کے محدث ہوں، شیخ البانی ہوں یا شیخ زبیر علی زئی ہوں رحمہم اللہ، کوئی بھی اس کو اصول محدثین پر صحیح نہیں سمجھتا. تو یہ 99 نام ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ہی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں نام کتاب و سنت سے ثابت ہے. تو 99 کا عدد بعض محدثین اس طرف بھی گئے کہ اس سے مراد کثرت بھی ہو سکتی ہے، کہ کثرت سے نام ہے، ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. اور اگر کوئی 99 کی بات بھی کرتا ہے تو وہ خاص کوئی ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سے 99 ہے، کوئی سے بھی 99 جو صحیح سند سے ثابت ہو. اس معاملے میں اگر کسی کو شوق ہو تو شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے شرح حدیث جبریل کی ہے، جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. حدیث جبریل صحیح مسلم کی بلکہ کتاب الایمان میں پہلی حدیث ہی یہی ہے. اس کی جو شرح ایک عرب عالم نے وہ اس کی شرح لکھی تھی، اس کا اردو ترجمہ کیا اور ساتھ تحقیق بھی کی. اس کتاب کے اینڈ پہ انہوں نے 99 نام قرآن پاک اور صحیح الاسناد احادیث سے جمع بھی کیے ہیں. وہ الحمدللہ کتاب میرے پاس ہے، انٹرنیٹ پہ بھی جو یہ ویب سائٹ ہے kitabussunnat.com، اس پہ PDF اس کا رکھا ہوا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں تو وہ 99 کے 99 نام ایک ایک نام کے آگے لکھا ہے یہ فلاں آیت سے ہے، یہ فلاں حدیث سے ہے، پورے ریفرنس کے ساتھ الحمدللہ تخریج اور تحقیق کے ساتھ انہوں نے نقل کر دیا ہے. اور کچھ تو ہمیں پتہ بھی ہے. سورۃ الحشر کی آخری 3 آیات کے اندر هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. تو کتنے اسماء اس کے اندر بھی آگے. اسی طریقے سے سورۃ الحدید میں بھی آتا ہے والاول والآخر والظاہر والباطن. تو قرآن پاک میں کافی سارے نام موجود ہیں اور احادیث کے اندر بھی. تو یہ 99 سے زیادہ بن جاتے ہیں. اب رہا مسئلہ یہ جو قرآن پرنٹ ہوتے ہیں اس کے اندر جو نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو ان میں سے کئی ایک نام ثابت ہی نہیں ہے. خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نام منسوب کیے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کئی ایک نام، درجنوں نام قرآن پاک اور بخاری اور مسلم سے ثابت ہیں. لیکن یہ جو حروف مقطعات کے ساتھ سلوک کیا گیا، یاسین، طٰہٰ، حامیم، جس کا ترجمہ بتایا ہی نہیں گیا، وہ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں لکھ دیا ہوا ہے. اور ایون ہمارے تو سب کانٹیننٹ میں، انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے اندر لوگوں نے نام اپنے بچوں کے یاسین رکھے ہوتے ہیں. کئی لوگوں کے نام ہے یاسین، حالانکہ اس کا مطلب ہی پتہ نہیں. جب مطلب پتہ نہیں تو اس کا نام کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ بہت کریٹیکل ایشو ہے اس حوالے سے. اچھا، بعض لوگ اب اس آیت وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کے تحت یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے گاڈ کا لفظ یا خدا کا لفظ نہیں بولا جا سکتا، کیونکہ یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو یہ بات یاد رکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم نے کوئی اسم نہیں رکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ٹرانسلیشن کی ہے اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. نام اس کا گاڈ نہیں رکھا.
اب ایک انگلش جاننے والے کو بتانا پڑے گا گاڈ، فارسی جاننے والے کو خدا بتانا پڑے گا. لہذا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا وہ سب سے بیسٹ ہے. لا الہ الا اللہ کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، یعنی الہ کی ٹرانسلیشن انہوں نے خدا کی ہے، کیونکہ فارسی لینگویج میں جس کو پوجا جائے اس کو کہتے ہیں خدا، سب سے سپریم جو ہے اس کے لیے خدا کا لفظ. تو انہوں نے اللہ کا نام بھی چینج نہیں کیا، اللہ کے سوا کوئی خدا. کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے سملیرٹیز بٹوین ہندوازم اینڈ اسلام، سملیرٹیز بٹوین کرسچینٹی اینڈ اسلام، اس میں یہ بات کہہ دی کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے لیے وشنو کا لفظ استعمال کر لے سنسکرت زبان میں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اسی کی عربی میں ٹرانسلیشن ہے رب، انگلش میں سسٹینر، اردو میں پالنے والا. تو اب رب کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں پالنے والا، تو ہمیں کوئی یہ اسماء و صفات کا مسئلہ بنا لے گا ہمارے ساتھ کہ ہم نے اللہ کے اسماء کو گھڑ لی ہیں. تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے کہ اگر کوئی وشنو یا بھگوان یہ لفظ استعمال کر لیتا ہے اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں اس کی انٹرپریٹیشن اگر کوئی غلط کرتا ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کے جو نام قرآن میں آئے ہیں ان کی بھی کوئی غلط انٹرپریٹیشن کرتا ہے تو ہم تو اس سے بھی اختلاف کریں گے. تو الفاظ یہ ساری زبانیں سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں مختلف قبائل کے اندر اور زبانوں کے اندر بانٹ دیا ہے تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رکھو. سنسکرت بھی اللہ کی زبان ہے، عربی بھی اللہ کی زبان ہے، ہیبرو عبرانی بھی اللہ کی زبان ہے، اردو بھی اللہ کی زبان ہے، انگلش بھی اللہ کی زبان ہے. قرآن عربی میں نازل ہوا، اس سے پہلے کتنی کتابیں عربی میں تو نازل نہیں ہوئی ہیں. تو اس میں کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. لہٰذا اس معاملے میں میری جو رائے ہے وہ شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کے ساتھ ہے. انہوں نے میرے کوسچن آنسر سیشن جو ریکارڈنگ ہے 35 سوالات، اس میں انہوں نے یہ بات کلیئر کٹ کہی ہے کہ اگر کوئی اللہ کے لیے خدا یا گاڈ کا لفظ بولتا ہے تو بالکل جائز ہے. بلکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس پہ اجماع ہے امت کا. اور شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے جو ترجمہ کیا تھا قرآن پاک کا فارسی میں، انہوں نے اللہ کا ترجمہ خدا ہی کیا تھا، لیکن بعد میں جب لوگوں نے چھاپنا شروع کیا تو وہ اپنی طرف سے اس کو چینج کر دیا اور اس کو جہاں جہاں وہ تھا وہ اللہ لکھنا شروع کر دیا. تو اس معاملے میں مولانا مودودی رحمہ اللہ کا ترجمہ سب سے بیسٹ ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. ٹھیک ہے، الہ کا ترجمہ انہوں نے خدا کر دیا، معبود، اردو میں ہم معبود کہتے ہیں. تو یہ اللہ کو اسماء کے ساتھ پکارنا یہ 5 صحیح وسیلوں میں سے ایک وسیلہ بھی ہے. اچھا، اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہیں لیکن ان صفات کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں رکھا جا سکتا. ریزمبلنس کے بغیر مماثلت کیے. میں اب دنیاوی طور پہ ایک بات کرتا ہوں. اب جو سونے کا کام کرتا ہے ہم اسے انگلش میں کہتے ہیں گولڈ سمتھ یا سنیارا. اب سونے کا کام کرنے والا اس کو سنیارا کہا جاتا ہے. سونے کا کام کرنا صفت ہے اور اس صفت کا اسم ہم نے کیا رکھا؟ سنیارا. اردو میں بھی پنجابی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. اردو میں ہم سونار کہہ دیتے ہیں، پنجابی میں سنیارا کہہ دیتے ہیں، انگلش میں گولڈ سمتھ کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں نا ان کے اگینسٹ نام نہیں رکھے جا سکتے، ان کو صفات ہی رہنے دیا جائے. اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان کے اگینسٹ صفات رکھی جا سکتی ہیں. اب مثلا اللہ تعالیٰ سورہ السجدہ میں ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 22 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں. اب یہ اللہ کی صفت ہو گئی انتقام لینا. اللہ کہہ رہا ہم انتقام لینے والے ہیں. اب اس سے میں نام ڈیوائز کر لوں المنتقم تو یہ غلط ہو جائے گا. کتاب و سنت کی دلیل کے بغیر اللہ کی کسی صفت سے نام نہیں ڈرائیو کیا جا سکتا. ہاں اس کے اگینسٹ اللہ تعالیٰ کا کوئی نام موجود ہے تو اس سے صفات بنائی جا سکتی ہیں. جیسے نام ہے الرحیم تو آپ اس کے آگے صفات بناتے جائیں، رحم کرنے والا، رحم فرمانے والا، شفقت فرمانے والا، جتنی مرضی صفات بناتے جائیں. صفات بنائی جا سکتی ہیں لیکن صفات جو ہیں ان کے اگینسٹ نام نہیں بنائے جا سکتے. اور لاجیکل ہے کیونکہ نام جو موجود ہے اس کی ایکسپلینیشن کرنے کے لیے صفت بنانی پڑے گی، جبکہ صفت جو موجود ہوگی اس کے اگینسٹ نام ڈیوائز کرنا بیسیکلی پھر وہ قرآن و سنت والا فتویٰ اس پہ لگ جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام خود ڈیفائن کیے ہوئے ہیں. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا.
تو ترجمے کے معنوں میں اگر کوئی شخص کرتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے. سسٹینر کر لیتا ہے رب کا ترجمہ، یا سنسکرت میں وشنو کہہ لیتا ہے، یا اردو میں پالنے والا کہہ لیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے الحمدللہ. جو لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا علمی لیول ہی اتنا نہیں ہے کہ ان سے اس معاملے میں بحث کی جائے، بس علمی طریقے سے ان کی غلطی ان پر واضح کر دی جائے.